अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात लेक्चर सुन रहे होंगे। सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि हमारे तमाम असातिज़ा जो आपको लेक्चर दे रहे हैं और कॉलेज के वेबसाइट पे आ रहा है, आप उसको सुन रहे होंगे और उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज जो हम ज़िक्र करने वाले हैं वो है उर्दू असनाफ़ अदब। ये उर्दू असनाफ़ अदब को हमने 4 लेक्चर में तकसीम किया है और 4 लेक्चर यके बाद एगरे सीक्वेंस में आप तक पहुँचेंगे। आप उसको सुनिए और समझिए। कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो हम इंशाअल्लाह अनक़रीब एक लाइव सेशन भी करने वाले हैं। ए टीचर इज़ ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। तो मैं हूँ आपका दोस्त, आपका गाइड मोहम्मद बदरुद्दोजा। चलिए शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे उर्दू असनाफ़ अदब, यानी उर्दू की जो सिन्फ़ है, जो क़िस्में हैं, वो कितनी हैं और किस तरह से हैं, ये आज हम जानेंगे। सबसे पहले अगर उर्दू को तक़सीम किया जाए 2 ज़ुमरे में, तो वो 2 ज़ुमरा ये होता है जो कि जिसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक नस्र है और एक नज़्म है, यानी एक प्रोज़ है और दूसरा पोएट्री है, अगर हम अंग्रेज़ी में उसको कहें। तो नस्र में कई असनाफ़ आते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले जो है दास्तान है। दास्तान, उसके बाद नावल, फिर नावलेट, अफ़साना, मुख्तसर अफ़साना, ड्रामा, इंशाइया, ख़ुतूत, सफ़रनामा, खाका, तंज़ो मज़ा, आप बीती। उसके अलावा भी कई सिन्फ़ होते हैं, लेकिन अभी जितनी कि आपको ज़रूरत है, जितना जानना आपके लिए काफ़ी है, उतना ही यहाँ आपको बताया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम नज़्म में हैं तो उसमें कौन कौन से सिन्फ़ पाए जाते हैं? उसमें पाए जाते हैं मसनवी, गज़ल, नज़म, मरसिया, रुबाई, हम्द, नात, मनक़बत, क़सीदा, हिजो और क़ता। तो अज़ीज़ तलबा, ये असनाफ़ अदब हैं नज़्म के। इतने तरह के असनाफ़ पाए जाते हैं। अब जो है हम एक एक सिन्फ़ के मुतालिक थोड़ा डिटेल में उसकी तारीफ़ जानेंगे कि कहते हैं किसको हैं, ताकि आप जब असनाफ़ अदब को अच्छी तरह से जान पाएंगे तो आपके निसाब में जो चीज़ शामिल है उसको भी आप फिर उसके बाद अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं दास्तान पे कि दास्तान की तारीफ़ क्या है और दास्तान का आगाज़ व इर्तिक़ा उर्दू अदब में किस तरह से हुआ, ये जानते हैं। तो दास्तान की तारीफ़ यूँ है, आसान लबो लहजे में समझ लीजिए कि दास्तान उस कहानी दर कहानी किस्सों के एक मजमूए का नाम है, जिसमें कई कहानी आपस में मरबूत होती हैं। अब आइए दास्तान का क्या माना है? दास्तान अफ़सानवी अदब की कदीम तरीन सिन्फ़ है। अदब में नसरी किस्सों की वो किस्म जिसकी असास ज़्यादातर ख़याल आराई पर होती है। किरदार अमूमन मिसाली होते हैं। ज़बान में तकल्लुफ़ से काम लिया जाता है। अक्सर दास्तानों का माख़ज़ अरबी, फ़ारसी या संस्कृत किस्से हैं। बाद तबाज़ात भी हैं। अब उर्दू अदब में दास्तान कहाँ से आई और क्या क्या है? उर्दू की कदीम दास्तानों में क़िस्सा महर अफ़रोज़ व दिलबर, नौतर्ज़ मुरस्सा, अजायबुल क़सस, फ़साने अजायब, बोस्तान ख़याल, दास्तान अमीर हमज़ा, तिलिस्म व होशरुबा को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई दास्तानों में बाग़ो बहार, आराइश महफ़िल, मज़हब इश्क़ वग़ैरह बहुत मशहूर हुई। उर्दू दास्तान की तारीख़। अब दक्कन में जो है उर्दू दास्तान किस तरह से फैली और पली बढ़ी, उसके बारे में आप जानिए। उर्दू में तकरीबन तमाम असनाफ़ की इब्तिदा दक्कन में हुई है। उर्दू की पहली दास्तान सबरस मानी जाती है और ये
اس کا مصنف جو ہے ملا وجھی ہیں۔ صبرس اردو کی مقبول ترین تمثیلی داستان ہے۔ اس میں حسن و عشق کی کشمکش اور عشق و دل کے مارکے قصے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ طوطی نامہ یا طوطا کہانی دکنی نثر کا دوسرا اہم کارنامہ ہے۔ یہ ایک ترجمہ ہے لیکن اس کا مترجم نامعلوم ہے۔ انوار سہیلی کو عالمی ادب میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس کتاب میں حکومت کے اصول، عورت، اخلاقی نصیحتوں کی کہانی کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ دکن میں اس کا ترجمہ منشی محمد ابراہیم بیجاپوری نے کیا۔ قصہ گل و ہرمز دکنی ادب کی اہم داستان ہے۔ اس میں روم کے شہزادے ہرمز اور خوارزم کی شہزادی عشق کا بیان ہے۔ اب آتے ہیں شمالی ہندوستان۔ شمالی ہندوستان یعنی دہلی اور اس کے اطراف کے علاقے میں داستان کا کیا یہ اہم رول ہے۔ شمالی ہندوستان میں اردو داستان۔ شمالی ہند میں 18ویں صدی سے قبل کوئی داستان نہیں ملتی۔ 18ویں صدی کی داستان میں قصہ مہر افروز و دلبر، نوطرز مرصع، ملک محمد و گیتی افروز، عجائب القصص اور جذب عشق شامل ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد اردو میں بہترین اور سلیس داستانیں وجود میں آئیں۔ فورٹ ولیم کالج کے داستانوں میں باغ و بہار، داستان امیر حمزہ، نگار خانہ چین، آرائش محفل، سنگھاسن بتیسی، بیتال پچیسی وغیرہ اہم ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے دور میں کالج کے باہر بھی داستانیں وجود میں آئیں۔ ان داستانوں میں انشاء اللہ خان انشا کی سلگ گوہر، انشاء اللہ خان انشا کی سلگ گوہر اور رانی کیت کی کہانی، اور مرزا رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب، شغوفہ محبت، گلزار سرور، شبستان سرور وغیرہ خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ شمالی ہند میں داستانوں کا دور تقریباً 100 برس رہا۔ مغربی علوم کی آمد کے توہمات کو ختم کر دیا اور رفتہ رفتہ داستانوں کا رواج بھی ختم ہو گیا۔ اب آتے ہیں ناول۔ ناول کی کیا تعریف ہے اور ناول کے ابتدا و آغاز کس طرح سے ہوا، اس کو جانیے۔ ناول اس کہانی کو کہتے ہیں جس میں کسی کردار کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک یعنی اس کی پوری زندگی کو بیان کیا گیا ہو، اس کو ناول کہتے ہیں۔ اس کو مثال کے طور پہ اس طرح سمجھ سکتے ہیں جس طرح ایک مووی ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ مووی میں جس طرح ایک کیریکٹر ہوتا ہے، ایک ہیرو ہوتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ ہیرو کے ایک دم اخیر اختتام تک مرنے تک بیان کیا جاتا ہے، اسی کو ہم ناول کہتے ہیں۔ ناول اطالوی زبان یعنی اٹیلین لینگویج لفظ جو ہے نکلا ہے نیویلا یعنی اس سے ڈرائیو ہے۔ ناویلا کا معنی ہوتا ہے نیا۔ لغت کے اعتبار سے ناول کے معنی نادر اور نئی بات کے ہیں، لیکن صنف ادب میں اس کی تعریف بنیادی زندگی کے حقائق بیان کرنا ہے۔ ناول کی اگر جامع تعریف کی جائے تو کچھ یوں بیان ہوگی: ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں پوری ایک زندگی بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا۔ اب اس میں جو ہے ناول کے کچھ اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، یعنی ناول میں کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں جو ہے آپ کا کہانی ہے، پلاٹ ہے، کردار نگاری ہے، انداز نظر ہے، زبان و بیان ہے اور منظر نگاری ہے۔ اردو میں جو ہے ناول نگاری، اردو میں ناول نگاری جو ہے یہ مغرب سے آئی ہے، یعنی ویسٹرن کلچر سے ہی ناول یہاں آیا ہے۔ اور سب سے پہلے جو اگر ناول نگار کو تسلیم کیا جاتے ہیں تو وہ ڈپٹی نذیر احمد ہیں، اور ان کی جو پہلی کتاب ہے جو انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے لکھی تھی 1869 میں میرات العروش، اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عورتوں کی اصلاح کے لیے بنات النوش، توبۃ النسوء اور ابن الوقت جو ہے سر سید احمد خان پر لکھی تھی، یہ ساری کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ پنڈت رتن ناتھ شاستری کا فسانہ آزاد بھی جو ہے اردو کے ایک اہم ناول میں شمار کیا جاتا ہے، جو 1879 کو لکھا گیا تھا۔ اور سجاد حسین نے اپنے ناولوں میں بہت کچھ لکھا ہے، ان کے ناول بھی مشہور ہیں۔ اور سب سے اہم اگر ناول کی بات کی جائے جس سے ناول کی جو تمام جدید ناول کی ڈیفینیشن کو پورا کرتا ہے، وہ مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان
ادا ہے، اور یہ امراؤ جان ادا کے تنقیدی مطالعہ جو ہے آپ اپنے نصاب میں پڑھیں گے، جس کو آگے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پریم چند کی جو ہے چوگان ہستی، نرملا گودان وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اب آتے ہیں ناولٹ۔ ناولٹ وہی ہے کہ جو مختصر ناول ہو، یعنی جو ضخامت ناول کی ہوتی تھی اس ناول کو کم کر دیا جائے، اس کی ضخامت کم کر کے مختصر انداز میں اس کی پیدائش سے لے کے آخر عمر تک لکھی جائے۔ یہ جو ہے اس کی اچھی مثال جو ہے راجندر سنگھ بیدی کی ایک چادر میلی سی، یہ جو ہے ناولٹ کی اہم مثال ہے۔ اب آتے ہیں افسانہ۔ افسانہ کی کیا تعریف ہے؟ افسانہ کہتے ہیں کہ افسانہ کے یہ بھی جو ہے مغرب سے لایا گیا صنف ہے، اور مغرب کی تابعداری میں لایا گیا ہے۔ اس کو اگر ہم انگریزی میں کہیں تو شارٹ سٹوری ہم لوگ کہہ سکتے ہیں۔ افسانہ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی زندگی کے ایک پہلو کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے، اور افسانے کی تعریف یہ ہے کہ جس کو ایک نشست میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ افسانہ ادب کی نثری صنف ہے۔ لغت کے اعتبار سے افسانہ چھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں لوک کہانی کی ایک ایسی قسم ہے جس کی تعریف میں نے آگے بیان کر دی۔ لیکن افسانے کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ ہے وحدت تاثیر، یعنی جو کہ دوسرے کہانیوں سے افسانے کو الگ کرتی ہے، وہ ہے وحدت تاثیر۔ اب آئیے مختصر افسانہ۔ تو مختصر افسانے کی تعریف بھی وہی ہے جو افسانے کی ہے، مگر مختصر افسانہ یہ ہے کہ اور بھی وہ جو ہے پہلے کے افسانوں کے مقابلے میں جو ہے اور بھی مختصر ہوگا، یعنی وہ 3 پیج 4 پیج میکسیمم 10 پیج کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوا ہوگا، تو کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور ڈونٹ فارگیٹ دا بیل آئیکن، یعنی گھنٹا بجا دیں۔